बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 90 पोस्ट से मैं हूं आपके साथ मलक राउज़। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। बड़ी भीड़ है कि बड़े मामलात पे लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब एजाज अहमद जजुआ साहब, बड़े ही मजे हुए सियासतदान हैं और मंडी मार्जिन के तकरीबन हर मामले पर भी इनकी हर मामले पर ही नजर होती है और एक जो है वो अपनी पहचान और अपनी एक मामलात पर ग्रिप रखते हैं। सबसे पहले मैं इफ्तिखार अहमद साहब से शुरू करूंगा, चूंकि वो प्रोफेसर भी हैं तो वो हमें कोई जो है किताबी टच देंगे, कुछ जेन्युइन जो है वो हकायक बताएंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पार्लिमानी निज़ाम जो है वो क्या चीज़ है, ताकि नाज़रीन आपको पता लग सके कि पार्लिमानी निज़ाम क्या है और सदारती निज़ाम क्या है। आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट्स में शामिल कीजिए। प्रोग्राम बहुत अहम है, सुनिए भी और शेयर भी कीजिए। जी प्रोफेसर, आपको प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर मैं आपका मशहूर हूँ। पार्लियामेंट निज़ाम के बारे में थोड़ा सा आवाम को मलक रऊफ ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़वक्तन मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहते हैं। अगर हम पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम के हवाले से बात करें तो मुझे थोड़ा सा माजी बईद में पहले जाना पड़ेगा। ये जो निज़ाम है, जैसे पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है, ये इससे पहले बादशाहत थी या उससे पहले एक कबीले का सिरदार होता था। ये हमारे जिस तरह एक ज़री दौर था, फिर एक इंडस्ट्रियल दौर आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल के बाद अब कंप्यूटर दौर आ गया। ये वक्त के साथ साथ ये तब्दील होते रहे। ज़री दौर जब था तो उस वक्त अगर देखा जाए तो ज़री दौर में बादशाहत का निज़ाम तकरीबन जितना तवील अरसा तक ज़री दौर रहा, बादशाहत का निज़ाम दुनिया में राज रहा। मुख्तलिफ ममालिक थे, बॉर्डर सिस्टम नहीं था और बादशाह। लेकिन जब इंडस्ट्रियल दौर आया तो इंडस्ट्रियल दौर के तकाजे कुछ इस तरह थे कि मुलाजमीन रखने पड़ते थे और अब मुखालफीन कबाइल के लोग जो थे उनको उनकी दरअंदाजी रोकने के लिए तो इंडस्ट्रियल एज में बार्टर सिस्टम आ गया मुल्कों के, और निज़ाम जो है उसको भी तब्दील करना पड़ा। क्योंकि अब पहले ये होता था कि बादशाह होते थे, बादशाहों की आगे औलादें होती थी, वो अपना जानशीन नामजद कर देते थे, बादशाह का बेटा अगला बादशाह होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज आ गई तो इसमें आम लोगों का जो रिस्क है वो बादशाहों के बराबर होने लगा, एक माशी ताकत आने लगी। उसकी वजह से अब फिर एक नया सिस्टम मुतारफ हुआ जिसको हम जमहूरी दौर कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल एज का निज़ाम था। अब इंडस्ट्रियल एज में चूंकि आम आदमी जो है वो भी कोई भी बंदा जो था वो अपने कारोबार अपने स्किल की बुनियाद पे हासिल कर सकता था, ओहदे भी हासिल कर लेता था, पावर थी उसके पास, लोगों की हिमायत हासिल कर लेता था। तो इस वजह से जमहूरी निज़ाम आया। जमहूरी निज़ाम के फिर अपने कुछ तकाजे थे कि जैसे अगर हम देखें अपने इस इलाके में बर्रे सगीर पाक में तो अंग्रेज़ों ने जो हमें निज़ाम दिया, इसमें जमहूरी निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम के बुनियादी तौर पे तो तीन हिस्से होते हैं ना, कि एक जिसको हम सेनेट कहते हैं, कौमी असम्बली कहते हैं, और तीसरा मुकन्ना होता है। लेकिन उसके बाद आगे मजीद इसके पार्टीशन यानी कि डिवाइड एंड कंकर रूल का इसमें इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, तो इसके आगे मजीद हिस्से होते गए जमहूरी निज़ाम। अब इसमें यह था कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क्या पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी बराबर हो सकते हैं, जबकि जमहूरियत की बुनियादी बराबरी की। तो यहाँ से एक मसला पैदा हुआ, ठीक है, कि अब एक पीएचडी प्रोफेसर है या डॉक्टर है, उसका वोट और एक आम मजदूर का वोट एक अंगूठा या एक शनाख्ती कार्ड की हैसियत रहेगी, वो बराबर हो गए। इसके बावजूद पार्लिमानी निज़ाम या जमहूरी निज़ाम के अपने फवायद भी थे और अपने नुकसान भी थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज के बाद एक नई एज जिसको हम आईटी एज कहते हैं या कंप्यूटर एज कहते हैं, जब ये स्टार्ट हुई तो तरक्की याफ्ता ममालिक ने पहले ही इस चीज को जज कर लिया और उन्होंने अपने ममालिक से जमहूरियत का खात्मा करके सदारती निज़ाम जो है वो लागू कर लिया, उनको राइज कर दिया। आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको देख लें, वहां पे सदारती निज़ाम होगा। इसमें क्यों ये किया गया,
اس کے پیچھے یہ تھا کہ اب ہمارے ملک کے مسائل دیکھیں، ہمارا انصاف کا نظام دیکھ لیں، ہمارا تعلیم کا نظام دیکھ لیں، ہمارا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں، ہمارا پارلیمانی نظام دیکھ لیں کہ انگوٹھا چھاپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور مفکرین میں شمار ہو، ان کے فیصلے کرنے کے لیے انگوٹھا چھاپ لوگ اسمبلیوں۔ یہ چیز اب تبدیل ہونی ہے، ہمیں پارلیمانی نظام کو 200-300 سال کے بعد چھوڑ کے ہمیں ایک نئے نظام کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ ایک قسم کا نیو ورلڈ آرڈر آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس طرح امریکہ ہے، برطانیہ ہے یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں صدارتی نظام، تو پاکستان کو یہ لینا پڑے گا۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام آنے والے وقت کی پاکستان کی ضرورت ہے۔ جی یہی سوال آپ سے بھی ہے جہاز احمد جدوا صاحب کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 94 کا اور ملک روف زبیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ عوامی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پروگرام طے کیے، مجھے بھی خدمت کا موقع دیتے ہیں، یہاں پہ میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے عوام تک پہنچاتا ہوں۔ گزارش یہ کہ سب سے پہلے تو عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ پارلیمانی نظام ہے کیا، کیونکہ میں جن طبقات کی نمائندگی کرتا ہوں وہ ان پڑھ لوگ، مزدور لوگ یا سادہ لوگ ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پارلیمانی نظام کیا ہے اور صدارتی نظام کیا ہے۔ دیکھیے پارلیمانی جو نظام ہے اس میں حلقے بنا کے، صوبے بنا کے، ان میں کینڈیڈیٹس کھڑے کیے جاتے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ایم پی اے ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں، وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ملک کا سربراہ منتخب کرتے ہیں جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، اور وہی لوگ صدر پاکستان کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اس نظام میں 73 کا آئین کے مطابق اختیارات دے دیے گئے وزیر اعظم کو، صدر ایک بطور فارمیلٹی جو تھا وہ کام کرتا ہے، سائننگ اتھارٹی سمجھ لیں اس کو، صرف اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آ جاتی ہے اس کی خوبی اور خامی۔ جو خوبی ہے وہ تو جو پاکستان میں سرمایہ دار ہیں، وڈیرے ہیں، انویسٹر ہیں، یا دوسرے سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جو کرپشن کر کے رزق حرام اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، یہ نظام ان کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں عوام صرف 1% کے لحاظ سے ان کی شیئرنگ ہے کہ انہوں نے ایک نمائندہ منتخب کرنا ہے۔ وہ بھی ان کی مجبوری کیا ہے کہ یہ جو پارٹی سسٹم بنایا گیا، جس پارٹی کو ٹکٹ دیا جائے گا، جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے گا، پارٹی کا ٹکٹ ہوگا، اس کو صرف ہم ووٹ دے سکتے ہیں، ہم اپنا نمائندہ کو منتخب نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ عام ابھی یہ سوال کو بندہ کر سکتا ہے کہ جو مرضی بندہ کھڑا ہو جائے وہ جیت جائے، لیکن آپ دیکھیے نا، ایک بندے کو ٹانگوں سے، بازوؤں سے، گلے سے باندھ کر اور ایک بندے کو بہترین گھوڑا دے کر ان کی ریس لگائی جائے تو جس کے بازو اور پاؤں بندے ہیں وہ گھوڑے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ایک بندہ جیت بھی جاتا ہے، اس کے پاس کیا پاور ہوگی کہ یہ وزیر اعظم تو فلاں پارٹی کا بنے گا یا فلاں کا بنے گا؟ وہ بندہ چکی کے 2 پارٹوں میں صرف پس سکتا ہے، عوام کی گالیاں سن سکتا ہے، ذلیل ہو کے وہ کیا کہتے ہیں ٹکرے مار مار کے مر جائے گا، لیکن اس نظام کا حصہ وہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ ایک نقصان ہو گیا عام آدمی کا۔ اب یہ تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو عوام کی مرضی کے نمائندے ہوتے، عوام ان کو ٹکٹ اپنا ووٹ دے کے منتخب کرتی، ان کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ عوام سے پوچھ کے ملک کی فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ اب جب ہم اپنے سربراہ کو عوام منتخب ہی نہیں کرتی، یہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں یہ وہ کیا اڑتی کا یا وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں عوام میں اور حکومت میں۔ یہ اب کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو پارٹی، جو لیڈر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے ان کو بریف کیس دے، ان کو پیسے دے، ان کو مراد دے، ان کو عہدے دے، ان کو نوکریاں دے،
थानों के SHOs दे, सेक्रेटरी दे और ग्रांट्स दे, वो उसको वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। जो अवाम की बात करता है उसको ये बिल्कुल वोट नहीं देते। इसकी मिसाल मैं ओपनली दे रहा हूँ कि 1947 में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। जितने भी पाकिस्तान में असम्बलियां मर्ज़ वजूद में आई, आज तक अवामी फलाह का वहां पे एक भी बिल पास नहीं हो सका। ये है वो खराबी, क्योंकि अगर इन्होंने MPs ने MNAs ने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, 1 मिनट में करारदाद पास हो जाती है। अगर इनको फंड्स की फराहमी का मसला हो तो 1 मिनट में करारदाद पास हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई भी मराद किसी अफसर को देनी हो, किसी बंदे को छोड़ना हो, किसी मुल्क को राजी करना हो, कोई बजट बढ़ाना हो, अवाम पे टैक्स लगाना हो, तो 1 मिनट में इजलास को पास कर देता है। जबकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए आज तक कोई बिल न किसी ने पेश किया न मंजूर हुआ। ये है वो खराबी जिससे अवाम में और हुकूमत में फासले बढ़ते गए। लिहाजा एक ऐसे निज़ाम की जरूरत महसूस की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम एक ऐसे निज़ाम चाहते हैं कि जिसमें कम अज कम उनकी शेयरिंग हो, उनकी मुशावरत हो, और वो सदारती निज़ाम हो सकता है जिसमें तरीकाकार में थोड़ा बहुत इख्तलाफ दूर किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी राज निज़ाम है सदारती, वो प्रोफेसर साहब ने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की कि जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे सदारती निज़ाम है। देखिए अमेरिका जो सुपर पावर, बल्कि मैं समझूंगा था, उसमें भी सदारती निज़ाम है, और जो नई सुपर पावर आ रही है उसका जदीद कंप्यूटराइज सदारती निज़ाम है। चाइना, मतलब वो वन पार्टी सिस्टम के हवाले से उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो भी सदारती से ही क्या कहते हैं अखज़ किया गया है, या उसकी मतलब जदीद शक्ल है। इसके अलावा आप कनाडा में देख लें, और फिर खास तौर पे मैं एक मुस्लिम मुल्क की मिसाल देना चाहूंगा जो पिछले अशरे में, बल्कि 2 अशरों में वहां पे उन्होंने निज़ाम को तब्दील किया। उसका नाम मुल्क का है तुर्की। तुर्की एक ऐसा मुल्क था जो बिल्कुल पसमानदा था, जहलियत थी, या जेर नगीन था यूरोप के भी, एशिया के भी। वहां पे पार्लिमानी निज़ाम था, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की तरह मसाइल खत्म नहीं होते थे। तैयब उर्दवान साहब जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उनको काम ही नहीं करने दिया जाता था। जैसे पाकिस्तान में हमारे वज़ीर आज़मों को काम कभी नहीं करने दिया। कभी फौज के नाम पे लेबल लग गया, कभी अपोजिशन के नाम पे लेबल लग गया, कभी धरनों के नाम पे लेबल लग गया, हमारे सरबराह को काम नहीं करने दिया। तो उन्होंने तुर्की में रेफरेंडम करवा के तो वो सदारती निज़ाम उन्होंने राइज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुर्की दुनिया में एक पावर मानी जाती है। उसकी कौम ने, तुर्की के लोगों ने, तुर्की की अवाम ने अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखा दिया। और बल्कि मैं उन नाकदीन के लिए ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा कि जो हमेशा फौज पर इख्तलाफ करते रहते हैं कि जी फौज जो है वो मार्शल लॉ लगा देती है, इस सदारती निज़ाम का एक कमाल देखिए नाज़रीन कि तुर्की में फौज ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, तुर्की की अवाम ने उनको रोक दिया। फौज को पसपा होना पड़ा अपने मुल्क की अवाम के आगे। हम भी यही चाहते हैं कि वो नाकदीन जो आज अपोजिशन में या PDM में हैं, जो हमेशा से फौज पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ये मुंतखब हुकूमत पे शाखून मारती है, लिहाजा फौज के शाखून का रास्ता रोकने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन निज़ाम सदारती निज़ाम होगा, ताकि पाकिस्तान की अवाम अपने सरबराह के साथ, अपने सदर के साथ होंगी तो किसी भी इदारे में, किसी में भी इतनी ताकत नहीं होगी कि वो सदर के खिलाफ कोई एक्शन कर सके। लिहाजा सदारती निज़ाम आना बहुत जरूरी है। जी प्रोफेसर साहब, ये सदारती निज़ाम जो है वो क्या चीज़ है? देखिए, बुनियादी तौर पे पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में एक फ़र्क है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि निचले तबके को ताकतवर किया जाए। उसका तरीक़ाकार अब जमहूरी निज़ाम में नहीं बन सकता था पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंटेरियन हमारे थे, सूबाई हों या कौमी हों, उन्होंने कभी भी बल्दियात को या बल्दियाती इलेक्शन को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो ना हो,
بلکہ طاقت کا اختیار صوبائی اسمبلیوں تک محدود رہی۔ اب پارلیمانی نظام تو یہ تھا، اس میں اگر آپ نے ایک کونسل لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ یا بلدیات کے لیول پہ کوشش بھی کی، میری جو معلوم تاریخ ہے، میں نے ایک شاید 1980 کے اراؤنڈ میں ایک بلدیاتی الیکشن، مجھے ہلکا سا یاد ہے 82-83 کے تھے، ضیاء اللہ کے دور میں، وہ بھی ماشاء اللہ میں تھے۔ اس کے بعد اگر میں نے دیکھے تو پھر پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوتے دیکھے، ٹھیک، ورنہ میں نے نہیں دیکھے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات جس کو انتخابات کہا جائے۔ ایک ابھی یہ پچھلے پیپل پارٹی کے دور میں 2000 شاید 7-8 میں ہوئے، 13 میں ہوئے تھے، تو یہ 2-3 صرف میں نے دیکھے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اگر جمہوریت کی ابراہم لنکن کی تعریف دیکھی جائے تو وہ کہتا ہے جی کہ جو حکومت ہے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، وہ ایک بڑا مشہور سا انگلش میں، وہ مجھے ورڈنگ اس کی بھول گئی، the power of people by the people from the people something like that، تو وہ بیسیکلی تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ یرغمال بنا لیا گیا۔ اگر آپ پرانے دور میں جائیں، قبائل ہوتے تھے، اب جدید قبیلے بن گئے۔ آپ کے قبیلے کا سربراہ ایک MNA لیول کا چودھری ہوتا ہے، اس چودھری کے آگے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اس کے آگے کونسل لیول تک، یونین کونسل لیول تک انہوں نے ایک جال بنایا ہوتا ہے، اس کے اپنے ہرکارے ہوتے ہیں جو ایک ایک گلی کے ایک ایک بندے کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں کس پارٹی میں، فلاں کس پارٹی میں، فلاں کی کیا مجبوری ہے، فلاں کی کیا مجبوری ہے۔ وہ اوپر لیول تک اس کو پھر وہ بلیک میلنگ۔ حالانکہ میں اگر یہاں پہ آپ سنجیدگی سے ایک سوال کروں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جنجوا صاحب کو کال کرنی پڑی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن جائے، یعنی کہ آپ کو تھانے کچہری میں جانا پڑے، تو بغیر کسی بڑی سفارش کے کیا آپ کی کوئی بات سنتا ہے؟ میرا سوال کا جواب ہوگا نہیں سنتا۔ آپ کو کوئی تھانے میں کچہری میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا جب تک آپ کو پیچھے سے کسی بڑے کا فون نہ کروا دے، اور بڑے کسی کا فون کروانے کے لیے آپ کو اس دارے میں جانا پڑتا ہے، کونیوں تک ہاتھ جوڑ کے سلام کرنا پڑتا ہے، درخواست کرنی پڑتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو پارلیمانی نظام کا یہ تھا۔ اور جو فرق کی آپ بات کر رہے ہیں، فرق کیا تھا ایکچولی؟ کیا ہوتا ہے صدارتی نظام میں؟ جیسے ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے، پارلیمانی نظام اس کو منتخب کون کرتا ہے؟ اس کو منتخب MNAs، 5 MNAs کا ووٹ میرے خیال میں ہوتا ہے، تو ایک سینیٹر بنتا ہے۔ اب MNAs نکال دو، MPs نکال دو، یہاں پہ آپ یونین کونسل چیئرمین لے آؤ۔ یونین کونسل چیئرمین کیا کریں گے؟ وہ آپ کے جو کابینہ ہوگی ان کے ارکان کو ڈائریکٹ منتخب کریں گے، اور اس میں یہ بھی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جو ریفرینڈم کے ذریعے آپ کا صدر بنتا ہے، یا آپ کو یونین کونسل لیول کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ آپ کا ملک کا صدر بناتے ہیں، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ بہترین کابینہ بنائے۔ اب جمہوری نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک زمیندار آدمی ہے، الف بے بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے تعلقات اتنے ہیں کہ وہ 10-12 MNA لے کے پریشر ڈالے گا وزیر اعظم پہ کہ مجھے بناؤ ورنہ میں دوسری پارٹی میں جا رہا ہوں، مجھے وزارت دو، تو وہ ایک جاہل آدمی کو وزارت دینی پڑے گی وزیر اعظم کو۔ لیکن صدارتی نظام میں یہ ہوگا کہ صدارتی نظام میں جو صدر پاکستان منتخب کیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ کون سا اہل آدمی ہے اور کس عہدے کے لیے وہ بہترین ہے۔ ظاہر ہے ہر شعبے میں اسپیشلسٹ موجود ہے، PhD لیول تک ریسرچر موجود ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی کی پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو 4 5 7 8 PhD لیول کے ملیں گے، جبکہ آپ ایران ساتھ آپ کے ملک ہے، پڑوسی ملک، اس کی پارلیمنٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں شاید 4-5 افراد وہ ہوں گے جو PhD لیول کے نہیں ہوں گے، ورنہ سارے PhD لیول کے پروفیسر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو پارلیمان بنتی ہے جس نے ملک کے قوانین بنانے ہوتے ہیں، وہ تو پاکستان کی یا ملک کی پڑھی لکھی ترین اور سمجھدار ترین کریم ایک جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اس میں شامل۔ لیکن ہمارے پارلیمانی نظام، اس پارلی نظام جس میں ہمارا معاشرہ یرغمال بنا دیا جاتا ہے، ہمارے ہوتا کیا ہے کہ محلے کے محلے ووٹ فروخت ہوتے ہیں۔ وہ ایک یعنی کہ کونسل لیول، چیئرمین لیول کا ہوتا ہے، چیئرمین کہہ دیتے ہیں جی میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں۔ ابھی میں یہاں سے مثال دیتا ہوں،
اپنے اس ضلع سے مثال لیتا ہوں کہ جو آج تحریک انصاف کے کرتا دھرتے ہیں وہ آج سے 20 سال پہلے کاف لیگ میں تھے، ٹھیک ہے، پھر کچھ عرصہ بعد وہ کسی اور جماعت میں تھے، وہ یعنی کہ جو جیتے اس کے ساتھ وہ چل پڑے تھے، اور ان کے بیہائنڈ کیا ہے؟ ان کے بیہائنڈ وہی ایک جال ہے، چیئرمین، یونین کونسلر، جس میں عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح گھیر کے رکھا گیا، باڑے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہمارے موجودہ پارلی نظام کا ہے، جس کے مقابلے میں اگر صدارتی نظام آئے گا تو وہی ڈیولوشن آف پاور جو میں کہتا ہوں، وہ چیز ایسی ہوگی کہ عام پڑھا لکھا آدمی، عام باشعور آدمی، وہ اپنی مرضی کا بندہ منتخب کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا فرق۔ اچھا پروفیسر صاحب، اس نظام میں، صدارتی نظام میں، جو کوئی بھی دیکھے سارے پارٹیوں کے جو لوگ وہ 2 3 4 اگر کھڑے ہو جاتے ہیں صدر کے لیے، تو وہ کس طرح منتخب ہوں گے؟ لوگ عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ جی، اس میں اب ہوتا ہے یہ، میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک متناسب نمائندگی کا سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مثلاً چلیں جی آپ 2 لاکھ پہ ایک ممبر منتخب کرتے یا 5 لاکھ ووٹوں پہ، اب دیکھا جاتا ہے کہ جس پارٹی کو اگر 1 لاکھ یا 1 کروڑ ووٹ پڑے تو اس کے 20 نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں، جس کو 80,000 پڑے اس کے جو ہے وہ اس سے کم منتخب ہو جاتے ہیں، 5 لاکھ اگر فی نمائندہ رکھا جائے اس کے 16 منتخب ہوتے ہیں، پھر اس طرح یہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے۔ اب صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ پورا ملک ووٹر ہوتا ہے، اس میں اب طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ پہلے کونسلر منتخب کیے جائیں، 2 میتھڈ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یونین کونسل کے چیئرمین منتخب کریں، چیئرمینوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنا پریزیڈنٹ ملک کا منتخب کریں۔ یہ میرے خیال میں اس سے جو بہتر طریقہ وہ عوام خود جو ہے جی ایگزیکٹلی، دوسری طرف میں یہی آنا چاہتا تھا کہ اب چونکہ جدید دور آ گیا، ذرا مزید ہم کمپیوٹرائز سسٹم یوز کر سکتے ہیں، تو عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ ڈائریکٹلی، یعنی کہ نمائندے ہوں، چلیں جی میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، عمران خان ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب ہیں، ایم کے فلاں فلاں، یہ 7 8 بندے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ان میں سے منتخب کیسے ہو؟ ان میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ ووٹ ڈالے جائیں گے وہ منتخب ہو، لیکن یہاں پہ میرا پھر کوئی سوال میں اٹھاتا ہوں کہ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک انگوٹھا چھاپ جس کو حکم دے چودھری کہ بھئی تو فلاں بندے کو تم نشان پہ تو نے مہر لگا دی، جیسے سندھ کے علاقوں میں پوچھا بی بی جی کیڑے نشان تے مہر لاڑی، یا دیہاتی علاقوں میں پوچھا جائے، یہ نہ ہو کہ حکم دیا جائے کہ تم نے کہاں پہ مہر لگانی ہے، بلکہ یہ ہو کہ آپ لوگوں جیسے آپ پڑھے لکھے، آپ اپنی مرضی کر سکیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر آپ اختیارات دے دیں گے نا کہ 20 کروڑ عوام ووٹ ڈالیں تو پھر کوئی سچویشن بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ پہلے یونین کونسل لیول پہ نمائندے یا چیئرمین بنا لیں گے، اور وہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جن میں کم از کم یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ صاحب بات سنیں، یہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ اس طرف اشارہ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے ووٹوں کے ووٹ ڈالنے کا یا ووٹوں کی گنتی کا، یعنی کہ ان کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو اگر انتخابات کا طریقہ کار ہی درست نہ ہو، کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہو، تو اس میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ پھر جو مرضی نظام آ جائے۔ پہلے تو میرے خیال میں کم از کم ایک جو انتخابی طریقہ کار ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو بھی ہو وہ مطلب ہے کہ صاف اور شفاف ہو۔ اب بالکل عوام کی ہی رائے صاف شفاف یہ بھی ہو، اس میں سارا پتہ ہے کیا کہ جہاں پہ جس بستی میں، جس گاؤں میں یا اس ملک میں کوئی بھی بندہ نماز پڑھنے والا نہ ہو، اسلام میں تو 5 نمازیں فرض ہیں نا جی، بندے کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، وہاں پہ اگر ایک نماز بھی پڑھتا ہے نا بندہ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کم از کم وہ اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ اب ہم اگر یہ سٹارٹ میں کہہ دیں کہ جی تم نے اگر 5 نمازیں نہیں پڑھنی تو مسلمان ہی نہیں ہو، اب اس میں کیا ہوگا؟ نمازیں تو وہ پہلے نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیے یہی ہمارے اس نظام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے جو رائج کرنے والے ہیں
دیکھیے نا پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ وہ بات آ رہی تھی، ایک شعر تھا کہ جو لوگ قانون بنانے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا قانون کیا ہے، اور جن کے لیے بنایا جاتا ہے ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اباب سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پاکستان قائم بنانے کے مجاز ہیں۔ جو یہ قانون بناتے ہیں ان پہ وہ لاگو نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ ابھی دیکھیں جو اب بلدیاتی نظام آ رہا ہے، اس میں جو میرے پاس انفارمیشن میں نے پڑھی ہے کہ جو چیئرمین یونین کونسل ہوگا اس کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ نہیں سر، نہیں ابھی نہیں، میں میرے خیال میں گریجویٹ ہونا سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ کوئی بات نہیں، یہ فارغ ہو گیا نظام۔ وہ سارا سسٹم جو تھا زبردست آیا تھا، ایک نظام جو عمران خان نے دیا تھا، لیکن پاکستان کے وہی لوگ جو اجارہ دار ہیں، جو اس نظام پہ قابل ہیں، انہوں نے وہ نظام ختم کروا دیا۔ تحصیل کونسلیں، کیونکہ انہوں نے ضلع کا سسٹم ہی ختم کر دیا تھا۔ اس میں تحصیل کونسلیں تھی جہاں پہ تحصیل ناظم جو تھا وہ گریجویٹ ہونا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یونین کونسل میں متناسب نمائندگی کی بنا پر جو پہلے نمبر پہ آتا وہ بندہ ناظم بن جاتا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو اجارہ دار تھے نا، یہ کیسے چاہیں گے کہ ایک غریب اور مزدور آدمی یونین کونسل کا چیئرمین بن جائے؟ کیوں؟ اب گاؤں ہے، ہمارے دیہاتی علاقہ جاتا ہے جہاں پہ یہ چودھریزم ہے، ایک غریب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے بھی کونسلر کی درخواست دینی ہے، اور ایک بڑے سے بڑا جو زمیندار ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے یا نمائندہ ہے، اس نے بھی وہی دینی ہے درخواست۔ اب اس یونین کونسل کے لوگوں نے اس کو ووٹ دینا تھا، جس کو وہ زیادہ ووٹ دے دیتے وہ چیئرمین بن جاتا۔ اب وہ جو غریب آدمی ہے یا غیر کاشتکار ہے یا محنت کش ہے، اگر اس کے ووٹ زیادہ نکل جائیں تو یہ تو دونوں گروپس جو پہلے آپس میں متعارف رہا کہ سیاسی طور پہ غریبوں کو ایک طرف لگایا ہوا ایک طرف لگایا، وہ تو مار جائیں گے، وہ گولی اس کو گولی مار دیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ چلے جی اس کو مقابلہ 1 to 1 چیئرمین کا کریں، ایک ہمارا چاچے کا ہوگا ایک مامے کا ہوگا، چلو ایک جیتے گا۔ اچھا، یہ نیچے رہیں، یہ کونسلر ہی بنے، یہ ناظم کی طرف نہ آئیں، یہ چیئرمین۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس نظام کی خرابی۔ ابھی میں آتا ہوں صدارتی نظام پہ۔ جو میرے پاس ایک کچھ اطلاعات بھی ہیں، کچھ میرے پاس اپنا ایک ذائچہ بنا ہوا ہے جو میں نے مشرف دور میں ایک نظام دیا تھا، مشرف صاحب کو بھی بھیجا تھا۔ اس میں یہ تھا صدارتی نظام کی سب سے زیادہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اس میں صرف نیچے بلدیاتی نظام ہوتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کا اختیار یا کام ہوتا ہے وہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے بلدیاتی نمائندے کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کا یا اس پارلیمانی نظام کا جو سب سے بڑا ملک کو نقصان ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ جاتے آئین سازی کرتے، لیکن پارلیمنٹ میں آج تک آئین سازی تو کوئی نہ ہوئی، گلیاں نالیاں صرف بنی۔ جو کونسلر کا کام تھا وہ ایم این اے نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جی یہ میں آپ کی گلی بنا رہا ہوں، یہ پل بنا رہا ہوں، یہ سڑک بنا رہا ہوں، جبکہ یہ وہی بات کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں میں آئیں، وہ آ کے ڈیولپمنٹ کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوتے، وہاں پہ آئین سازی کرتے۔ لیکن اس نظام نے اس سارے کام کو الٹ کر دیا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے قومی اور صوبائی میں، ان کے پاس صرف ایک مشن رہ گیا تھا، وہ تھا پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ پیسہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ڈیولپمنٹ سے، کک بیک سے، جو بھی کریں۔ اب انہوں نے گلیاں نالیاں بنوانی شروع کر دی، آئین سازی کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھیے ہمارے منڈی بہودی پاکستان کے اوورال آپ دیکھ لیں، اسمبلیوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، صوبائی کا بھی اور قومی کا بھی، اکثریت نمائندگان 80 سے 85% لوگ 5 سال اسمبلی میں بیٹھ کے ایک دفعہ بھی نہیں بولے۔ یہ دیکھیے پاکستان کے عوام کی معلومی کو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جس نمائندہ کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ اسمبلی میں 5 سال بعد نہیں کرتا، ادھر بیٹھ کے ناشتہ کیا، کھانا کھایا، جو فنڈ ملا یہاں پہ لگایا، اس میں کک بیک لی، اپنی گاڑی چلائی، تھانے سے بندے اٹھوائے، ایسے چو لگوا لیے، تبادلے کروا لیے، اس کے علاوہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ اجارہ داری نظام۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم جو صدارتی نظام ہے، یہ عین جمہوریت ہے، اور یہ صدارتی نظام نفوذ ہوا تھا میرے نزدیک اسلامی نظام سے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہوتے۔ اسلامی نظام ہے کیا، یہ بھی میں آج ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں،
ایک طبقے کے لوگ ہیں وہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد اس کو کہہ لیں، وہاں پہ اکٹھے ہو کے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارا سربراہ ہوگا، جی ہاتھ کھڑے کریں آپ یا زبان سے کہیں، وہاں پہ ہوتی ہے ووٹنگ، لیکن وہ ووٹنگ کدھر ہوتی ہے؟ جو بندے 62 اور 63 جو پاکستان میں آئین کی شک ہے اس کے مطابق اپلائی کرتے ہیں، 62 63 والے لوگ ووٹ دینے والے بھی ہوتے ہیں اور 62 63 کے آئین پہ پورا اترنے والے حکمران بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہاں پہ اب سربراہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ تمام کے تمام اکابرین ہم ان کو کہیں گے جو ووٹر بھی ہیں اور نمائندے بھی منتخب ہوئے ہیں، پوری عوام سے انہوں نے حلف لینا ہے، آپ اس کو ریفرینڈم کی صورت کر لیں جس کو بیعت کہتے تھے، کہ جی ہم اس سربراہ کو تسلیم کرتے ہیں، ان کابرین کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے اسلامی صاحب یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، افتخار صاحب سے اور آپ سے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ ایک جو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہے، ایک آپ کو مثال دوں گا، اکثر آپ نے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو بزرگ گزرے ہیں وہ ان پڑھ آپ کو ابھی بھی موجود ہوں گے، ان پڑھ تھے جو یہ پنچایت سسٹم وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کا دانائی جو ہے اس کی مثالیں جو ہیں وہ دور دور تک ملتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر بندہ ایک شعور رکھتا ہے، تو میرے خیال میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جب شعور رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک اپنی صدارتی مہم جو ہے وہ اس حساب سے اس لیول سے چلائیں کہ عام بندے تک جو ہے وہ اپنی مکمل چیزیں پہنچائیں۔ میں یہ سر جب پہنچاتے ہیں آپ تو میرے خیال میں وہ سب کو اختیار دیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا ایک صدر منتخب کر لیں، میری یہ رائے ہے۔ اگر آپ میں آ رہا تھا نا، بھی آپ نے جو روکا ہے صدارتی نظام اب کیا ہے جو میرے نقطہ نظر سے آ رہا ہے یا آنا چاہیے کہ پاکستان کی، کیونکہ میں قریب کی بات کروں نا، یہ قریب ماخوذ کیا گیا تھا نا نظام، اس لیے میں نے مثال دی کہ لوگوں کو ذرا سمجھ آسانی سے آ جائے۔ اب کیا ہے کہ پاکستان میں جو سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہوں، میں بڑا پاکستان کا خیر خواہ ہوں، میں بڑا محب وطن ہوں، وہ میدان میں آئے۔ مثلا فی الوقت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی اہم شخصیات ہیں، جیسے انہوں نے نام لیا میاں نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان ہیں، سراج الحق ہیں، جو ہماری وفاقی پارٹیاں ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ ہم پاپولر ہیں، وہ آئے میدان میں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ڈائریکٹ ان کو ووٹ دے، ان کو ڈائریکٹ ووٹ دے، جو جیت جائے اس کو پاکستان اختیارات دے دے۔ ارے سنو نا، اچھا اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے کہ تمام لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ووٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑا، صدارتی نظام کو ایک صدر منتخب ہوگا، پھر وہ آگے نظام کس طرح چلائے گا؟ آگے نظام چلانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا، جیسے اب امریکن صدارتی نظام دیکھیں، ایک پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے، جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ اپنی نائب صدر، اپنا نائب صدر یا اپنی نائب صدر، انہوں نے کاملا ہیرس اس نے اناؤنس کی تھی کہ یہ میرا نائب صدر ہوگا، خود منتخب کر۔ اسی طرح اب آگے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ تو ہوتی نہیں نا، پارلیمنٹ کی، چلو ہم اس کو پارلیمنٹ ہی کہہ رہے ہیں، کابینہ کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی اب صدر پاکستان، صدر جو منتخب ہوگا، میں صدر پاکستان کا لفظ کہتا ہوں، اس نے دیکھنا ہے کہ پنجاب سے اگر اس کو 10 نمائندے منتخب کرنے ہیں، سندھ سے 7 کرنے ہیں، بلوچستان سے اس میں صوبے تو ختم ہو جائیں گے سارے، جہاں سے بھی کرنے، تو اس نے وہ اس میں سے جو اسپیشلسٹ اپنے اپنے شعبے کے ہوں گے، مثلا ایک انڈسٹریلسٹ ہے، ایک اکانومسٹ ہے، ایک ایجوکیشنسٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ لوگ دیکھنے کہ کس کی ریسرچ کس پہ سب سے زیادہ ہے، اس نے پھر ان پروفیسرز کو، اور میرے خیال میں جو پارلیمنٹیرین بنیں گے، جو کابینہ کے ممبران بنیں گے، وہ ریسرچر ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سیاست دان۔ یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن اس میں جو ہے پھر وفاق کی بات کریں نا، یہ نہ کریں فلاں صوبہ سے یہ نمائندگی، یہ بات ختم کریں، پورے ملک میں جو قریب ہو۔ اس میں آگے تھوڑی سی وضاحت اس طرح میں کروں گا کہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ چیئرمین یونین کونسل جیسے پریزیڈنٹ کو ووٹ دیں، یہ تو پھر وہی ہوگا نا، ایم دے یا چیئرمین دے، بات تو ایک ہی ہوگی نا۔ ہمارے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ عوام منتخب کرے، جی عوام وہی، عوام سے ہی کہہ رہے ہیں۔ چلیں ڈائریکٹ عوام کی جب آپ بات کریں گے، یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا
کہ دیکھیں ابھی جس طرح ہمارے ملک میں اس وقت دیکھیں کوئی بھی ایم این اے ہمارے ضلع کی میں بات کرتا ہوں کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے جو ہے 25 سے 50 ہزار ووٹ اس نے ایسے پکڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی پاکٹ میں اس نے ڈال کے رکھے ہوتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ صدارتی نظام میں عوام ووٹ دیں تو وہ بیچارے عوام اس کے بغیر ہل سکیں گے. اور اگر جو صدارت مثلا چلیں جی میں عمران خان اور نواز شریف دو بندے ہیں اب پھر کوئی مقابلہ آ جائے گا کہ منڈی بہودین میں فلاں صاحب جو ہے جس کے پاس اتنے 1 لاکھ ووٹ ہے میں آپ کو وزارت دوں گا منڈی بہودین میں یا چیئرمین ہی دوں گا آپ یہ سارے ووٹ مجھے دلواؤ. بات تو پھر وہاں پہ میں آپ کا یہ نقطہ بڑا کلیئر کرتا ہوں سر. گزارش ہے دیکھیے جو ایم این اے ہے ہمارا سیاسی تجربہ یہ ہے کہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو شاید آپ کی مجبوری بن جائے کہ اعجاز جو میرا تعلق اس سے زیادہ میں اس کو ووٹ دے دوں. لیکن اگر میں کہوں کہ رؤف زبیر صاحب کو دیں یقین کریں کہ 75% آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے. بھائی میں رؤف کو کیوں دوں اگر تم کھڑے ہوتے. اچھا دوسرے نمبر پہ ایک بندہ جو وفاق کا نمائندہ بن رہا ہے پاکستان کا صدر بن رہا ہے تو اس کو یہ کینڈیڈیٹ تو چاہیے نا نیچے اس کے سپورٹر تو چاہیے. یہ کوشش کریں لوگوں کو موبلائز کریں کہ آپ نواز شریف کو ووٹ دیں آپ عمران خان کو ووٹ دیں. اب عوام کے پاس یہ پاور ہے کہ بھائی نہ تو ہم نے یہاں پہ عجیب امتیاز کو ووٹ دینا ہے نہ مشاہد رضا کو دینا ہے نہ ممتاز تارڑ کو دینا ہے. ہم نے نواز شریف یا عمران سے انتخاب کرنا ہے تو وہ کم از کم 50% فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیں گے. پہلے تو 100% ان کے ہاتھ میں ہے نا 50% ڈیولپمنٹ ہو گئی. اسی طرح ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ نے ابراہیم لنکن کو ٹچ کیا تو آپ دیکھیں نا اس کی تاریخ 11 مرتبہ اس نے الیکشن لڑا 11ویں الیکشن میں جا کے کامیاب ہوا. ایک رستہ تھا نا تو وہ کامیاب ہو گیا جبکہ پاکستان کے موجودہ پارلیمانی نظام میں کسی عام فرد کے پاس تو راستے ہی نہیں راستے بند ہیں سارے. لہذا ایک دفعہ یہ نظام آ جائے اس میں خوبیاں بھی ہوں گی خامیاں بھی ہوں گی. اچھا وقتی طور پہ تھوڑا سا پریشر زیادہ بنے گا عوام پہ لیکن ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی عوام اپنی مرضی سے ووٹ دے گی. وقتی طور پہ جب ہم 70 سال سے ان کو برداشت کر رہے ہیں 2-4 ٹنر اور صحیح لیکن کم از کم ایک وے تو طے ہو جائے گا کہ ہم نے ایسے ملک کے صدر کا انتخاب کرنا ہے. اچھا راستہ نکل رہا ہے. اب وہ اس سے آگے سنیں نا سر جب وہ صدر منتخب ہو جائے گا تو پورے وفاق میں ایک بلدیاتی سسٹم رائج کرے گا. اس میں کیا ہوگا آپ متناسب نمائندگی کہہ لیں یا کونسلر بنانے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں کیونکہ ان کے پاس تو اختیارات کوئی نہیں ہونے اتنے زیادہ. انہوں نے صرف ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے. جو منتخب اپنے علاقے کا بندہ منتخب کونسلر یا ناظم یا چیئرمین ہوگا وہ وفاق سے فنڈ حاصل کرے گا اپنے گلیاں بنانے کی نالیاں بنانے کی. اچھا اب وہ لوگ کون ہوں گے یونین کونسل والے زیادہ سے زیادہ موٹر سائیکل سوار یا ڈاؤن ماڈل گاڑی والے. وہ کتنی کرپشن کر لیں گے معمولی سے. ان کی تو اگر ٹینکی فل ہوگی تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بڑی کرپشن کر لی. خدا نہ خواستہ اگر ایسا بھی ہو لیکن میرا تجربہ ہے ہم نے جب 2 ٹنور گزرے ہیں ناظم شپ کے مشرف دور کے بلدیاتی نظام کے یقین کیجئے کہ 99% جو ناظمین تھے نا وہ اپنے گھروں سے اخراجات کر کے عوام کو خوش رکھتے تھے کیونکہ 24 گھنٹے وہ اویلیبل تھے. عوام ان کی گریبان پکڑتی تھی کہ ہمارا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے. پھر فنڈ اتنا ہوتا تھا کہ وہ پورے نہیں ہو سکتا تھا. لہذا کرپشن کی ریشو ہمیشہ بلدیاتی نظام میں کم ہوئی ہے. جی بالکل ہے. اچھا اب وہ بلدیاتی نظام میں کہا گیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. کوئی آئین سازی ان کے پاس ہے ہی نہیں. جو وہ ہوگا کیا ہوگا کہ وہ ایک کابینہ بنائے گا. جیسے آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے کہ جو قابل لوگ ہیں مثلا رؤف زبیر صاحب ہیں ان کا میڈیا پہ بڑا عبور حاصل ہے. یہ مطلب میڈیا کے حوالے سے بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں. تو کیا یہ اوپر نہیں جا سکتے موجودہ نظام میں تو ان کو صرف دبایا جانا ہے بلیک میلر کا لفظ استعمال کیا جانا ہے. لیکن وزیر اطلاعات کے لیے اگر قابل بندہ کو لیا جائے گا کیونکہ وہ اب اس کو کوئی مجبوری نہیں صدر کو جب وہ منتخب ہو گیا 5 سال یا 4 سال کے لیے اب اسے کوئی مجبوری نہیں کہ میں نے منڈی بہودین سے فلاں بندے نے مجھے سپورٹ کیا تھا تو میں نے اس کو لینا ہے. نہیں تو نہ سے تم جاؤ باہر میں. اچھا وہ قابل آدمی کو لے گا. جب قابل لوگوں کی کابینہ بنے گی تو وہ فیصلے بہتر کرے گی. اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں نا اس سے آگے کیا چلتے ہیں کہ جو ہمارا سینٹ ہے جس کو امریکہ میں کانگریس کہتے ہیں وہ منتخب ہوگا ڈائریکٹلی. سینیٹر جو ہے اب آگی بات وہ آپ کی سپورٹ کرنے والوں کی ارے سنیں نا سر وہ جو منتخب ہوں گے نا عوامی نمائندے کیونکہ ان سے ہم نے مالی اختیارات صرف چھیننے ہیں ان کی سوچ اور ویژن کو نہیں چھیننا. یہ جو نواز شریف کے یا عمران خان کے یا زرداری کے سپورٹر ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اے
یہ آئے نا ہر ڈسٹرکٹ میں، مثلا ہر ڈسٹرکٹ کا ایک آپ سینیٹر منتخب کر لیں، ہر ڈسٹرکٹ سے ووٹ ڈالے جائیں، جتنے مرضی ہر پارٹی اپنا اپنا ایک سینیٹر کھڑا کر دے، وہ منتخب ہو جاتے ہیں، وہ چلے گے سارے کے سارے سینٹ میں۔ اب کیا ان کے پاس پاور صرف کتنی ہے کہ جو صدر پاکستان ہے اس کے فیصلوں کی توثیق کرنی ہے یا تنسیق کرنی ہے، ان کے پاس صرف یہ پاور ہونی چاہیے۔ کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم فلاں ملک سے ایسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں یا فلاں سے کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ تعلیمی پالیسی لانا چاہتے ہیں، یہ ہیلتھ پالیسی لانا چاہتے ہیں۔ وہ جو لوگ ہوں گے ضلع کے منتخب شدہ سینیٹر ہوں گے، ایک ضلع میں ایک سینیٹ کر لے، مثلا پاکستان کے اگر 100 ضلع ہوتے ہیں 100 سینیٹر منتخب ہوں گے۔ دیکھیں اگر سینٹ بھی ختم کر دیا جائے، قومی اسمبلی ختم کر دی جائے، صوبائی اسمبلی ختم کر دی جائے، جس طرح ہر یونین کونسل میں چیئرمین ایک یعنی کونسل یا نیبرہڈ ولیج ہوڈ آگے، ٹھیک ہے، وہ سارے جو فنڈز وغیرہ ہیں اس علاقے کے انہیں دیے جائیں کہ وہ اپنے معاملات، اپنے جو محکمے ہیں، جو نظام ہے وہ چلائیں۔ اس کے بعد جو ضلعی میئر بن رہا ہے یا چیئرمین بن رہا ہے، جو بھی اس کا ہوتا رہا، اگر صرف جو ہے وہی مطلب ہے سارے ضلع میں آئے، وہ کابینہ کی شکل اختیار اور کرنا، اوپر جو کابینہ وہ اپنی مرضی سے بنائے، قانون بنائے، جو مرضی انہیں پورا اختیار دیا جائے تاکہ کوئی بلیک میلنگ والا عنصر موجود نہ رہے کہ اس کے اتنے نمائندے ہیں، اس کے جس طرح اب ہوتا ہے کہ ہم حکومت کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ضلع ہمیں دے دو، یہ سارے چکر جو ہیں وہ اس طرح ختم ہوتے ہیں۔ بالکل، اس میں ایکچولی یہ ہونا ہے کہ جو فنڈز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے نا کہ ہر ضلع، آپ اگر چلیں پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ پاکستان کے ہر ضلع کو یا ڈویژن لیول تک کہہ لیں، اس کو ایک صوبے کا اختیار دے دیں، صوبے بھی چھوٹے بننے چاہیے، چھوٹے صوبے ہو جائیں، ضلع کوئی اختیارات ڈویژن جو ہے نا ایک صوبے کے برابر، جیسے آپ پنجاب میں اگر 12 ڈویژن ہے تو 12 صوبے، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ اور صوبے کا ایک گورنر جو ہے کوئی سینیٹر آپ منتخب کر لیں جو گورنر بنے۔ اب ایکچولی یہاں پہ آپ کے فنڈز کے حوالے سے جو بات ہے، دیکھیں اب ہر صوبہ جو ہے اس کی اپنی پروڈکٹس ہیں، جیسے میں اگر اپنے اس کی بات کروں منڈی بہتی ضلع کی، تو یہاں پہ فصلیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ہم جیلم میں چلے جائیں، زبان نمک چوڑے کی کان ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اسی طرح سرگوتا کی اپنی کوالٹیز ہیں، گجرانوالہ کی اپنی کوالٹیز ہیں ڈیری پروڈکٹ کے حوالے سے، تو یہ ان کی اپنی انتظامی بنیادوں پہ انتظامی بنیادوں پہ آپ جب آپ دیں گے، ان کی اپنی جو جنریٹ ہوگی انکم پروڈکشن کے بعد، اس کی بنیاد پہ یہ اسی کو فنڈ کے طور پہ یوز کریں گے۔ اب اس میں سے جو ایکسٹرا ہوگی ایک فیڈرل کو حصہ دے دیں، جو ایکسٹرا ہوگی وہ آپس میں ایکسچینج ہوگا، ایک کا اصلاح کا لین دین ہوگا۔ بلکہ یہ تو یونین کونسل لیول پہ عمران خان کا جو اصل منصوبہ تھا نا، وہ تو یہ تھا کہ ہر یونین کونسل جو ہوگی اس کی جو پروڈکشن ہوگی وہ اسی کو، اس کے پرافٹ کو ہی اپنے فنڈز کے طور پہ یوز کرے گی، اور جو بڑھے گا اس سے یعنی کہ ایک لمٹ سے اوپر ہوگا وہ فیڈرل کو دے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے۔ اس میں پھر جب یہ چیز آ جائے گی نا کہ اب مثلاً چلیں منڈی بہودین سٹی کی پروڈکشن کو دیکھ لیں، یہاں سے جو انکم نکلتی ہے وہ ججوا صاحب کو بھی پتا ہونا ہے، مجھے بھی پتا ہونا ہے کہ یہ چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اتنی ہوتی ہے، اتنی ہماری انکم ہے، اتنا پرافٹ ہے، جو یہ ہم نے ترقیاتی فنڈ پہ لگا دیا، وہاں پہ کرپشن کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہونا۔ ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے۔ مسئلہ کہاں سے بنتا ہے؟ اب منڈی بہودین کی جو انکم ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ منڈی بہودین شاید ٹیکس دینے والوں میں یا جو صوبائی ہوتا ہے وہ فنڈ، اسے کیا لفظ بولتے ہیں، وہ دینے والوں میں ایک بڑا ضلع ہے، تو اس کے ریونیو جو ہے منڈی بہودین کا وہ جا کے لگ رہا ہے لاہور میٹرو پہ۔ بھئی میں نے میٹرو پہ آج تک سفر ہی نہیں کیا، میرا پیسہ جا کے لاہور کیوں لگا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ایکچولی بنیادی چیز ہے نا، میں اپنے یہاں اپنے ضلع میں بناؤں نا وہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پارلیمنٹری نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری انکم، ہمارے جو بچوں کا کھانا پینا پیٹ ہے، وہ چھین کے جناب لاہور والوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور پھر لوکل ایریاز کو اگر دیکھا جائے شہری علاقے میں پھر کچھ ہے۔ اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صدارتی نظام کو لایا کس طرح ہے؟ لانے کا طریقہ دیکھیں جی، ہمارے پاس صرف 2 میتھڈ ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ وہ سب کا جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ایکسپوز کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس کا جو ایک پارلیمانی سسٹم تھا جس میں بل پاس کروانا، وہ کس طریقے سے آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک انصاف کا نظام تھا، سیاسی مقدمہ
مقدمات کو دیکھیں یا عام جو ہمارے فوجداری مقدمات ہوتے ہیں ان کو ہی دیکھیں، نکاح ایک طلاق کا کیس ہوتا ہے 1 سال لٹک جاتا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کا کیس ہوتا ہے، نسلیں اس پہ جناب 3 نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، قتل و غارت اس سے بھی بڑے۔ ایون یار حیران کن 2-3 واقعات ہیں کہ لاہور میں وہ لڑکا رمضان شریف میں پان کی دکان کھولی ہوئی تھی، اس کو جج نے جرمانہ کیا اور 6 سال اس کو جیل سے باہر نکلنے میں لگ گئے، اور جس پہ ہماری عدلیہ نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی۔ ہمارا اتنا یعنی کہ یہ نظام، یہ اس نظام کو تو ختم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح پولیس کا نظام دیکھیں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی جمہوریت کے نقصانات کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی جمہوریت میں، موجودہ پاکستان کی جمہوریت میں، معذرت کے ساتھ میں یہ میرے الفاظ کہہ لیں لیکن یہ حقیقت ہے، انصاف قائم کرنے والے ادارے عوام کو انصاف نہیں دیتے بلکہ عوام کو انصاف سے دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک بڑے کے لیے اور قانون بنا ہوا ہے اور چھوٹے کے لیے اور نظام۔ پولیس ہماری جو ہے، پولیس عوام کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ عوام سے ایلیٹ کلاس کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارا تعلیم کا نظام جو ہے عوام کو تعلیم نہیں دیتا بلکہ عوام سے تعلیم دور رکھتا ہے تاکہ یہ پڑھے لکھے نہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اس طرح یعنی کہ ہر شعبے کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا، اور حقیقتاً ہو بھی تو یہی رہا ہے۔ آپ اپنے تعلیمی نظام میں کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ پچھلے 30-40 سال میں دیکھیں جو گریجویٹ ہیں ان میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، کتنے % ایسے ہوں گے جو کہ باقاعدہ یعنی کہ گریجویشن کرنے کے بعد کسی اسپیشلسٹ شعبے میں گئے ہوں؟ ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی کی بات میں نہیں کر رہا، 2007-8 کے کنسنسس کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں 0.004 ریشو تھی گریجویٹ لوگوں کی، یعنی کہ پاس آؤٹ ریشو کیا تھی؟ ایک پنجاب یونیورسٹی تھی، اس کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں سب سے زیادہ فیلئر کس میں کیا جاتا تھا؟ انگلش کے مضامین میں۔ اب انگلش کے مضامین پڑھنے، صرف انگلش کا مضمون، کیا پاکستانی قوم سے اس کا کیا تعلق ہے جس میں اس کو فیل کر دیا؟ مقصد کیا تھا کہ یہ اب جو تعلیم برائے نوکری بن گیا، یعنی کہ پاکستانی نوجوان گریجویٹ ہو، ماسٹر ڈگری کرے اور ملازم بنے، یعنی کہ یہ تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا نا کہ پاکستانی نوجوان تعلیم حاصل، شعور حاصل کرنے کے لیے کرے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ضرور دینا چاہوں گا۔ ایک غیر کاشتکار مستری جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے اینٹیں دیواریں بناتا تھا، اس نے بیٹے کو انگلش کرایا اور اپنے ساتھ لگا لیا دیوار پہ بنانے کے لیے، وہ کام کر رہا تھا، کوئی زمیندار گزرا تو نے بچے کو انگلش کرایا، اس کو کچھ نوکری کروا۔ اس نے کہا میں نے اس کو تعلیم کسی کا نوکر بنانے کے لیے تھوڑی دلوائی ہے، میں نے تو اس کو شعور دینے کے لیے تعلیم دلوائی۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم برائے شعور ہونی چاہیے تھی، نہ کہ تعلیم برائے کسی کی نوکری کر۔ نوکری سے آگے چلے نا، یہ نظام بلایا طریقہ کیا بنے گا؟ اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، دیکھیں اس کے 2 طریقے بنیں گے۔ ایک تو سیدھا سیدھا ہے کہ ریفرینڈم کیا جائے، ٹھیک ہے، صدارتی نظام کے لیے، چونکہ عمران خان نے سارے ایکسپوز کر کیے قسم کے سارے ادارے ہمارے سامنے آ گئے، ان کی کارکردگی سامنے۔ اب عوام کو بھی پتا ہے، ایک عام سے عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ میرا کام تھانے میں نہیں ہونا، میرا کام چودھری کے ڈیرے پہ ہونا ہے۔ میں نے بینک سے قرضہ جو ہے وہ بینک سے نہیں لینا بلکہ کسی چودھری کی سفارش سے بینک مینیجر نے مجھے گھر قرضہ دے۔ اول تو قرضہ ملتا ہی نہیں ہے عوام کو، اگر ملتا ہے تو 24%، اور ایک قسم کا اس سے تو زیادہ بہتر ہندو بنیا ہوتا تھا جو اس سے بہتر لون دیتا، یعنی کہ مارگیج سسٹم گھر کے لیے جو ہے۔ دیکھیں پچھلے 30 سال سے اس کا کیس چل رہا تھا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ عوام کے پاس گھر ہی نہیں۔ 90% لوگ جو 70% لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں، اور وہی سب سے بڑا مسئلہ مسائل۔ اس کا سب سے اچھا سولوشن آپ نے بتا دیا کہ ریفرینڈم ہونا ہے۔ دوسرا بلدیاتی نظام۔ اگر بلدیاتی نظام مضبوط ہو اور بلدیاتی نظام اس سسٹم کو کنڈم کر کے ختم کرے تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ جی جہاں جو ہے کس طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بلدیاتی نظام کی بات کی ہے نا، بلدیاتی نظام تو وہ بچہ ہے جس کے منہ میں چوسنی صرف دی جاتی ہے دودھ کے بغیر والے مکمل دے گا کون؟ کیونکہ فی الوقت جو ہمارے ملک میں نظام رائج ہے وہ ہے پارلیمانی سسٹم،
وہ ان کو امپاور تو کرتے ہی نہیں ہیں. ان کی یہ پرابلم ہے, ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ بلدیاتی نمائندے جو ہے یہ لیڈرشپ پیدا کریں گے. دیکھیے پاکستان میں جب بھی لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے وہ بلدیاتی اداروں سے ہوئی ہے. آپ دیکھ لینا قومی اور صوبائی اسمبلی کے 2 یا 3 کینڈیڈیٹ ہیں حلقے میں, اور وہ 40 سال سے جب تک وہ مر نہیں جاتے وہی رہتے ہیں. اولاد آ جاتی ہے, میں عرض کرتا ہوں, پھر ان کی اولاد آ جاتی ہے. جبکہ میرے جیسے ادنا سے لیڈر بلدیاتی نظام کی بدولت باہر نکلتے ہیں. یہ زبان ان کو بلدیاتی نظام دیتا ہے. اچھا, لہذا وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے. یہ تو سوچیے گا بھی نہیں نا کہ موجودہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروا کے ان کو امپاور کرے گا. دیکھیے سب کا تجربات ہمارے سامنے ہیں, بالکل ان کو اختیارات دیے نہیں جاتے, ایم پی ایس کے انڈر کر دیا جاتا ہے بلدیاتی اداروں کو. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ آئین اور قانون کا تقاضا کیا ہے. اب زبانی بات کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا, اس کے پیچھے آئین ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین میں مجھے وہ شاید چمن ہے یا 44 ہے, یہ یاد نہیں. اچھا, اس کے تحت پاکستان میں کسی بھی خطرناک صورتحال کے پیش نظر یا کسی بھی موضوع پر ریفرینڈم کرایا جانا انتہائی ضروری ہے. اس کے شک یہ اجازت دیتی ہے کہ جی اس شک کے تحت یہ 1973 کے آئین کی میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت رائج ہے, اس میں یہ شک موجود ہے کہ کسی بھی متنازع مسئلے پر ملک میں ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے. اس وقت یہ ملک میں بحث چھڑ چکی ہے کہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام, لہذا یہ متنازع چیز ہو گئی. اب یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کی سادہ اکثریت ریفرینڈم کی منظوری دے سکتی ہے, اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے. اس میں پاکستانی عوام کی کمیونٹی کو کوئی نمائندگان وہاں جا کے اس شک کے تحت یہ رٹ کر سکتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ یہ آرڈر دے, کیونکہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کے مفادات پہ تو ضرب لگ رہی ہے. جب یہ نظام ختم ہو گیا, اس نظام کے مستفید وہ لوگ ہیں, لہذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ صدارتی نظام آئے تاکہ ملک ترقی کرے. لہذا سپریم کورٹ یہ حکم دے وزیر اعظم کو کہ وہ صدر سے آرڈیننس جاری کروا کے ملک میں ریفرینڈم کروائیں. اس میں یہ نہیں ہے, ریفرینڈم یہ نہیں ہے کہ یہ آپ عمران خان کو صدر مانتے ہیں یا نہیں, یہ نہیں. ایک نظام کی تبدیلی کے لیے صرف نظام تبدیل کرنے کے لیے ریفرینڈم ہوگا کہ پاکستانی عوام پارلیمانی نظام کو چاہتی ہیں یا صدارتی نظام کو چاہتی ہیں. اس بات پہ ہو جائے ریفرینڈم. اگر پاکستان کی 51% جو ہے وہ عوام صدارتی نظام کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو اس کو رائج ہونا ہے, کیونکہ یہ مرانی معاہدہ ہے, یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ جو پاکستان کا ریفرینڈم ہوگا اس پہ پارلیمنٹ جو ہے عمل کی پابند ہوگی. اچھا, یا دوسرے نمبر پہ اگر 51% آ جاتے ہیں پارلیمانی نظام کے حق میں ووٹ تو پھر ٹھیک ہے, وہی نظام چلتا رہے گا. لہذا اس ریفرینڈم کروانے میں تو کوئی رکاوٹ قانونی نہیں ہے. لیکن رکاوٹ کیا ہے, جیسے ایک غریب آدمی جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا جرم ہو, جیسے انہوں نے کہا کہ پان رمضان میں بیچا تو وہ 6 سال جیل میں رہا, جبکہ پاکستان کا $600 ارب لوٹنے والا کی ضمانت شام کو ہو جاتی ہے. وہ لوگ پولیس اب پکڑتے نہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی پاگل افسر آ بھی جائے, اس پہ پرچہ کارڈ بھی دیا جائے تو دوسرے دن عدالت اس کی ضمانت لے لیتی ہے. $600 ارب اور ایک صرف $6 کا پان بیچنے والا 6 سال جیل میں رہتا ہے, اس کو 6 گھنٹے بھی جیل میں نہیں رہنے دیتا یہ نظام. اچھا, اب کیا ہے سارے, اب کیا ہے کہ وہ لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ جس نظام سے ہم مستفید ہو رہے ہیں, جس وجہ سے ہمارا ٹیکا بنا ہوا ہے, ہماری چودراہٹ قائم ہے, وہ نظام ختم ہو. تو اس میں عوام کو کردار ادا کرنا ہے. جب ریفرینڈم کا انعقاد ہوگا عوام اپنے زورے بازو سے, اب میرے ساتھ کئی دوستوں نے بات کی جی دیکھیں نا ریفرینڈم میں جی آپ خود ہی مورے لگاتے ہیں, خود ہی یہ کرتے ہیں, تو بھائی پاکستان کی عوام یا نمائندگان جو پارلیمانی نظام کے حق میں ہیں اور جو صدارتی نظام کے حق میں لوگ ہیں وہ ان ووٹوں کا تحفظ کریں, ایک ایک ووٹ پڑے اور اپنے نظام کی, مثلا میں صدارتی نظام کا حمایتی ہوں
تو میں لوگوں کو موبلائز کروں. افتخار صاحب اگر پارلیمانی نظام کے حمایتی ہیں، یہ لوگوں کو موبلائز کریں کہ آپ پارلیمانی نظام کو ووٹ دیں. میں خیال کرتا ہوں کہ آپ صدارتی کو دیں. جب ہم ووٹ کے محافظ خود عوام بن جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ریفرینڈم میں کوئی ایسا مسئلہ یا گڑبڑ ہوگی، رزلٹ بہترین آئیں گے. جی کوئی آخر میں کچھ کہنا چاہے اس متعلق؟ تو دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کے حالات جس طرح ہیں اور ایک گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہماری ضروریات ہیں، میرا تو اس پوائنٹ آف ویو سے صرف ایک ہی یعنی کہ ذہن آتا ہے اس بات پہ کہ پاکستان میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت، جیسے کہ وہ الیکشن کے لیے ووٹنگ مشین بنائی گئی ہے، اس طریقہ کار کے تحت اور ووٹ کا اختیار بھی میں یہاں پر یہ کھل کے ضرور کہنا چاہوں گا کہ باشعور آدمی، جیسے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بالکل وہ طبقہ جن کو یعنی کہ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی، ان سے ہم ووٹ مانگنے نکل پڑتے ہیں. اس کی بجائے کم از کم ووٹ ڈالنے والے بندے کی ایک اہلیت ہونی چاہیے، ایک اس کا برتھ ہونی چاہیے. صرف ان کو اختیار دیا جائے بجائے اس کے کہ عام بندے کو اختیار دیا جائے. جب عام بندے کو آپ اختیار دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہی قوتیں جو اس وقت پارلیمانی نظام برا نہیں ہے لیکن یرغمال بنا لیا گیا. جو اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے، جو وہی قوتیں دوبارہ اس کے اوپر قابض ہو جائیں گی، بقول جنجوا صاحب کے جیسے یہ کہتے ہیں وڈیرے اور وہ چودراٹ، وہی دوبارہ آ جائیں گے. تو اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو باشعور طبقہ ہے پاکستان میں، چلیں آپ 22 کروڑ آبادی ہے، اس میں سے آپ اس وقت دیکھیں تو پاکستان میں جو میکسیمم ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ کوئی 8 لاکھ سے 12 کروڑ تک ہوتا ہے. 8 سے 12 کروڑ یعنی کہ 50%، 55% بمشکل ووٹ 4 کروڑ سے 5 کروڑ تک ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، کیونکہ بنا ہوا ووٹ تقریباً 11 سے 12 کروڑ ہے. آبادی ہے نا 22 کروڑ کی، 22 کروڑ آبادی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ان میں سے بھی سلیکٹ کرنے چاہیے. یعنی کہ وہ باشعور طبقہ جو ووٹ یعنی کہ بندے سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں بھی ووٹ ڈالنے میں کہ نہیں، آپ کے کوئی شعور ہے بھی کہ نہیں، پھر ان سے لیا جائے. وہ عام آدمی کو تکلیف نہ دی جائے اس میں کہ ہر صورت حال باپ جو ہوتا ہے بزرگ میں بندہ اپنی مرضی سے کاسٹ کرے. ناظرین، میں نے اپنے پروگرام کے ذریعے آپ تک جو ہے وہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام جو منڈی بہودین میں ہمارے اچھے جو مطلب ہے لوگ اویلیبل ہیں، کچھ شعور رکھتے ہیں، انہیں اور جو مہیا بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں بلا کے آپ تک کچھ اس کی تشریح کرنے کی اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں چونکہ عام بندہ ہوں تو عام بات کروں گا، عام بندے کی بات کروں گا کہ چاہے جو بھی نظام ہو، صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، عام بندے کو اس سے سروکار نہیں. عام بندے کو سروکار اس بات سے ہے کہ جب اس کی برتھ ہو تو ہاسپٹل میں، ایک سرکاری ہاسپٹل میں جو میڈیسن ہے وہ فری اویلیبل ہو جائے اور فری آف کاسٹ سارا کچھ ہو جائے. اس کی برتھ جو ہے وہ اگر پیدا ہوتے ہی چلڈرن ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں سے دوائیاں وغیرہ سارا کچھ اس کا فری ہو جائے، اور جب گھر پہنچتا ہے اور پڑھنے جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ فری ملے، کتابیں اور وردی وغیرہ جو ہے وہ فری مل جائے، تاکہ وہ مطلب ہے اپنا حق جو ہے وہ پڑھائی کا اس سے محروم نہ رہ سکے. وہ جتنا پڑھ سکتا ہے ہو سکے تو اسے کچھ وظیفہ دیا جائے. اور جب وہ مارکیٹ ایک ویسے میں اگر چھوٹی سی بات کرتے ہوئے کہوں کہ پاکستان میں اگر صرف فائلر جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ مطلب ہے کہ نوجوان ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ کے وہ آ جاتا ہے میدان میں، عملی زندگی میں آ جاتا ہے، تو اسے جاب مل جائے یا پھر کوئی کاروبار مل جائے اور زندگی میں امن ہو، یعنی کہ قتل و غارت کوئی مسئلہ مسائل خرابی وغیرہ نہ ہو. اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس سے فوری اسی وقت انصاف مہیا ہو جائے، ہمارے پولیس وہاں پہ میرٹ ہو اور عدلیہ پہ فوری جو ہے وہ میرٹ ہو اور جلد از جلد اس کام کو مطلب ہے فارغ کر دیا جائے. اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہسپتال میں اس کا آپریشن یا دوائیاں وغیرہ جو ہیں یا باعزت طریقے سے مل جائے. عام بندے کو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یا اگر اس کے پاس مکان نہیں تو اس کے لیے اگر
حکومت کوئی نظام بنا دے، کوئی جگہ خریدنے کا یا کوئی مکان بنانے کا، گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو کوئی ایک قسطوں پر جو ہے وہ سود سے پاک ایسا نظام آ جائے، اور جو پہننے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی بنیادی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی جن کو کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑھائے گئے ہیں وہ مناسب رکھ دی جائے، تو ایک عام بندے کی بس زندگی پرسکون ہو جائے، اسے اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں چاہیے۔ تو اپنی بھی آپ رائے دیجیے گا، تو آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ملک رؤف زبیر کو 94 اسٹوڈیوز سے اجازت دیں، اجازت احمد جنجوعہ اور افتخار پروفیسر افتخار احمد صاحب کو مشکور کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو دوبارہ کسی نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے